बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की फ़लाह के लिए जो सिफ़ात बयान फरमाई हैं उनमें से एक सिफ़त ये है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जिसका ख़ुलासा मैंने आप हज़रात के सामने पहले अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की तबीयत में एक जिनसी जज्बा रखा है और चूँकि इस्लाम एक दीन फ़ितरत है, लिहाजा इस जिनसी जज्बे की तस्कीन के लिए अल्लाह ताला ने हलाल रास्ता तजवीज़ फ़रमाया है और वो निकाह का रास्ता है। निकाह के ज़रिए इंसान मेरे भाइयों अपने इस फितरी जज्बे की तकमील करे तो ये न सिर्फ जायज़ है बल्कि मौजिब अजर व सवाब भी है। लेकिन इस निकाह के रास्ते के अलावा कोई और रास्ते इख्तियार करने वाले लोग हद से गुज़रने वाले हैं। कुरान करीम ने लफ्ज़ तो बहुत मुख्तसर इस्तेमाल फरमाया कि वो हद से गुज़रने वाले हैं, लेकिन इसके मफ़हूम में बहुत सारी ख़राबियाँ दाखिल हो जाती हैं। चुनांचे जो शख्स निकाह के रिश्ते के बाहर अपने जिनसी जज्बे की तस्कीन करना चाहे, वो शख्स माशरे के अंदर फ़साद और बिगाड़ फैलाता है। ये इस आयत के मतलब और तशरीह का ख़ुलासा था जो मैंने आप हज़रात के सामने पहले भी अर्ज़ किया था। मेरे प्यारे भाइयों, शरीयत ने जहाँ नाजायज़ जिनसी तस्कीन का रास्ता बंद किया और उसको हराम करार दिया, तो उसके लिए फ़िज़ा भी ऐसी साज़गार पैदा फरमाई जिसमें इस हुक्म पर अमल करना इंसान के लिए आसान हो जाए। एक तरफ तो अल्लाह ताला ने निकाह के रास्ते को आसान से आसान फरमाया है, लेकिन हमने अपने माशरे में तरह तरह की रस्मों और क़ैदों से निकाह को जकड़ कर अपने लिए इसको मुश्किल बना दिया। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने वो तमाम दरवाज़े बंद फरमाए जो इंसान को बदकारी की तरफ ले जाने वाले हैं। उनमें सबसे पहला हुक्म निगाहों की हिफाजत का हुक्म दिया कि अपनी निगाह को पाकीज़ा रखो और इसको गलत जगह पर इस्तेमाल ना करो। हदीसों में है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन-नज़्रु सहमुन मस्मूमुम मिन सिहामी इब्लीस, यानी ये नज़र शैतान के जहर के बुझे हुए तीरों में से एक तीर है। बाज़ औक़ात सिर्फ़ एक निगाह इंसान के दिल की हालत को ख़राब कर देती है, उसमें फ़साद पैदा कर देती है, और बाज़ औक़ात एक गलत निगाह के नतीजे में इंसान की सोच, इंसान की फ़िक्र, उसके ख़यालात, उसके जज्बात और बाज़ औक़ात उसका किरदार भी ख़राब हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, शरीयत ने पहला पहरा इंसान की निगाह पर आयद फरमाया, और ये निगाह अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि अगर कोई इंसान बीनाई से महरूम हो तो वो लाखों करोड़ों रुपये भी खर्च करके ये नेमत हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने ये नेमत हमें मुफ्त में बग़ैर मुआवजे के अता फरमा रखी है, इसलिए इस नेमत की कदर नहीं होती। और ये नेमत पैदाइश से लेकर मरते दम तक तुम्हारे साथ रहती है। ये नाजुक इतनी है कि अगर ज़रा इसके अंदर कोई बाल आ जाए, ज़रा ख़राश लग जाए तो ये बेकार हो जाए, लेकिन इतनी नाजुक मशीन पूरी ज़िंदगी इंसान का साथ देती है, और इस तरह साथ देती है कि न इसकी सर्विस की ज़रूरत है, न इसको पेट्रोल और तेल की ज़रूरत है, बल्कि मेरे भाइयों अल्लाह ताला ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत इसकी सर्विस भी करते रहते हैं और इसको ग़िज़ा भी पहुँचाते रहते हैं। चुनांचे जो लुक़मा तुम अपनी भूख मिटाने की खातिर खाते हो, इसी लुक़मे के ज़रिए अल्लाह ताला जिस्म के हर हिस्से को ग़िज़ा पहुँचाते हैं, इसी तरह आँख को भी पहुँचाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये बातें हमारे समझने की है। ये आँख तुम्हें इसलिए दी गई है ताकि तुम इसके ज़रिए लज्जत हासिल करो, ताकि इसके ज़रिए तुम अपने काम निकालो। इस आँख पर सिर्फ़ चंद चीज़ों को न देखने की पाबंदी लगाई गई है कि उन चीज़ों की तरफ मत देखना, और वो ये है कि किसी नामहरम खातून को लज्जत हासिल करने की गर्ज से मत देखना। ऐसा करने को गुनाह करार दिया गया और फरमाया कि ये आँखों का ज़िना है। हदीस शरीफ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ऐनानी तज़नियानी व ज़िनाहुमा अन-नज़्रु,
یعنی آنکھیں بھی زنا کرتی ہے اور ان کا زنا دیکھنا ہے کہ لذت کی غرض سے، شہوت کی نگاہ سے کسی غیر محرم کو دیکھنا یہ بد نظری ہے، اس کو شریعت میں ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ جب تمہاری نگاہ محفوظ ہوگی تو تمہارے خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے، تمہارے جذبات بھی پاکیزہ ہوں گے، اور پھر تمہارے اعمال بھی پاکیزہ ہوں گے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ تمہارے لیے پاکی حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہے۔ اور عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے ذریعے میرے بھائیوں یہ بتایا ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کا راستہ یہ ہے کہ اس کا آغاز آنکھ کی حفاظت سے ہو، اور جب آنکھ محفوظ رہے گی تو پھر تمہاری شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی اور تم بدکاری سے بھی محفوظ رہو گے۔ یہ حکم میرے بھائیوں کسی مولوی یا کسی ملا کا بیان کردہ حکم نہیں ہے، اور یہ کسی قدامت پسند مذہبی دہشت گرد کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ حکم میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ جب تک مسلمانوں نے اس حکم پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان فتنوں سے اور فسادات سے محفوظ رکھا۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو ایک تاریخی واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہیں اور شام کے فاتح ہیں، اس لیے کہ شام کے بہت سے علاقوں کی فتح کا سہرا اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر رکھا، اور پھر بعد میں وہ ملک شام کے گورنر بھی بنے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے غیر مسلموں کے قلعے پر حملہ کیا اور اس قلعے کا محاصرہ بھی کر لیا۔ محاصرہ لمبا ہو گیا اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ جب قلعے کے لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان بڑی ثابت قدمی سے محاصرہ کیے ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک سازش تیار کی، اور وہ یہ کہ ہم مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم قلعے کا دروازہ آپ کے لیے کھول رہے ہیں، آپ اپنی فوج کو لے کر شہر میں داخل ہو جائیں۔ اور یہ سازش کی کہ شہر کا دروازہ جس طرف کھلتا تھا اس طرف بہت لمبا بازار تھا جس کے دونوں طرف دکانیں تھیں، اور بازار شاہی محل پر جا کر ختم ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے بازار کے دونوں طرف عورتوں کو مزین کر کے اور آراستہ کر کے ہر دکان پر ایک ایک عورت کو بیٹھا دیا، اور ان عورتوں کو یہ تاکید کر دی کہ اگر یہ مجاہدین داخل ہونے کے بعد تمہیں چھیڑنا چاہے اور تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہے تو تم انکار مت کرنا، رکاوٹ مت ڈالنا، کیونکہ میرے بھائیوں ان کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ لوگ حجاز کے رہنے والے ہیں، مہینوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں۔ جب اندر داخل ہونے کے بعد ان کو اچانک خوبصورت اور آراستہ عورتیں نظر آئیں گی تو یہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے، اور جب یہ ان کے ساتھ مشغول ہوں گے اس وقت ہم پیچھے سے حملہ کر دیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کا منصوبہ تھا۔ تو منصوبہ بنا کر قلعے کے والی نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم ہار مان گئے ہیں اور اب ہم قلعے کا دروازہ آپ کے لیے کھول رہے ہیں، آپ اپنی فوج کو لے کر قلعے کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو جب حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام ملا، اب یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے میرے بھائیوں کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرماتے ہیں تو فراست ایمانی بھی عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جب یہ پیغام ملا تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا خراب ہو گیا کہ اب تک تو یہ لوگ مقابلے کے لیے تیار تھے اور دروازہ نہیں کھول رہے تھے، اور اب اچانک یہ کیا بات ہوئی کہ انہوں نے دروازہ کھولنے کی پیشکش کر دی اور فوجوں کو داخل ہونے کی اجازت بھی دے دی۔ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے سارے لشکر کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دشمن نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور وہ ہمیں داخل ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ آپ لوگ بے شک داخل ہو، لیکن میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں،
آپ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے داخل ہوں۔ اس وقت آپ نے یہ آیت تلاوت کی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یعنی مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا راستہ ہے۔ چنانچہ لشکر قلعے کے اندر اس شان سے داخل ہوا کہ ان کی نگاہیں نیچے تھیں، اور اسی حالت میں پورے بازار سے گزر گئے اور شاہی محل تک پہنچ گئے، اور کسی نے دائیں بائیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا کہ کیا فتنہ ان دکانوں میں ان کا انتظار کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب شہر والوں نے یہ منظر دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، یہ کون سی مخلوق ہے؟ اس لیے کہ کوئی فوج فاتح بن کر کسی شہر میں داخل ہوتی ہے تو سینہ تان کر داخل ہوتی ہے، آزادی کے ماحول میں داخل ہوتی ہے اور لوٹ مار کرتی ہے، عصمتیں لوٹتی ہیں، عزتیں لوٹتی ہیں۔ لیکن یہ تو بڑا عجیب و غریب لشکر نکلا کہ بڑے عجیب و غریب شان سے داخل ہوا۔ چونکہ میرے پیارے بھائیوں، ان کے امیر نے کہہ دیا تھا کہ نگاہیں نیچی رکھنا، تو سب کی نگاہیں نیچے تھی، اور اس حالت میں پورا لشکر اس بازار کو پار کر گیا، اور شہر کے بے شمار لوگ صرف یہ منظر دیکھ کر کے مسلمان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ آج کل تو میرے بھائیوں، لوگوں کی یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے اس کردار سے پھیلا تھا، صحابہ اکرام کے اس عمل سے پھیلا تھا۔ بہرحال آنکھوں کے نیچے رکھنے کے اس عمل نے نہ صرف یہ کہ ان کو جسمانی اور نفسانی اور شہوانی فتنے سے محفوظ رکھا، بلکہ اس کے ذریعے سے دشمن کے منصوبے اور ان کی چال سے بھی حفاظت فرمائی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا اور اس کو راندہ درگاہ کیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بڑے چیلنج کے انداز میں کہا تھا کہ جب آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے اور میری یہ دعا بھی آپ نے قبول کر لی ہے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں گا، تو اس نے یہ عزم کیا تھا کہ یہ آدم جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑا، اس کی اولاد کو میں اس طرح گمراہ کروں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، یعنی میں ان کے سامنے سے حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا، ان کے دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملے کروں گا، اور آپ کی اس مخلوق پر چاروں طرف سے حملہ کروں گا۔ لہذا شیطان نے چاروں جہتیں گھیر رکھی ہے۔ تو اس پر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دو سمتوں کو بیان کرنا بھول گیا، ایک اوپر کی جہت اور ایک نیچے کی جہت، لہذا یہ چاروں طرف سے تو حملہ آور ہے، اور اس بچاؤ کا راستہ یا تو اوپر ہے یا نیچے ہے۔ اور اوپر کے راستے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرو اور اس سے مدد مانگو، اس سے رجوع کرو، اس کی طرف انابت کرو اور کہو کہ یا اللہ، یہ شیطان مجھے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اپنے فضل و کرم سے مجھے شیطان کے حملوں سے بچائیے۔ لہذا اوپر کا راستہ تو شیطان سے اس لیے محفوظ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ ہے، اور نیچے کا راستہ شیطان سے اس لیے محفوظ ہے تاکہ تم نگاہوں کو نیچے کر کے چلو، دائیں بائیں آگے پیچھے ان چاروں طرف سے شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے، لیکن نیچے کی جہت شیطان کے حملے سے محفوظ ہے۔ جب تم نگاہ نیچے کر کے چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنی نگاہ کو نیچے کر کے چلو تاکہ اس کے فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ بہرحال یہ ایک نقطہ تھا جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ یہ نگاہ کا فتنہ انسان کے باطنی اخلاق کو اور باطنی کیفیات کو تباہ کرنے والا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بلا ایسی پھیل گئی ہے کہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ اس سے بچا ہوا ہوگا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ چاروں طرف نگاہ کو متوجہ کرنے اور نگاہ کو لبھانے کے سامان بکھرے پڑے ہیں، ہر طرف سے دعوت نظارہ مل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معاشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اس معاشرے میں پردہ تھا، حجاب تھا، حیا تھی، شرم تھی، اور انسانیت کی اعلیٰ صفات اس کے اندر موجود تھی۔ لیکن آج کے معاشرے میں بے پردگی، بے حیائی، بے شرمی اور فحاشی اور عریانی کی دوڑ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے
کسی طرف نگاہ کو پناہ نہیں ملتی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمتیں کمزور ہو گئی ہیں، اور ایک مومن کے اندر اپنے آپ پر قابو پانے کا جو ملکہ ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کو ہر وقت پیش نظر رکھے۔ وہ ایمان کا جذبہ کمزور پڑ گیا ہے، اس کی وجہ سے چاروں طرف بدنظری کا فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ لیکن آپ حضرات یہ بات یاد رکھیے کہ شریعت کے جس حکم پر عمل کرنا جس وقت مشکل ہو جاتا ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم ہوتا ہے، اور اتنا ہی اس حکم پر اجر و ثواب بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ اگر پہلی مرتبہ بلا قصد و ارادے کے کسی نامحرم پر نگاہ پڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معاف ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ البتہ حکم یہ ہے کہ جب بے اختیار نگاہ پڑے تو فوراً ہٹا لو۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَكَ النَّظْرَةُ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ، یعنی پہلی نگاہ تمہارے لیے ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر دوسری نگاہ ڈالی اور اس کو باقی رکھا تو یہ گناہ ہے اور قابل مواخذہ ہے، یعنی اس کے اوپر پکڑ ہوگی۔ لہذا اگر کبھی بلا اختیار نگاہ پڑ جائے تو یہ سمجھ کر فوراً ہٹائیں کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ مراقبہ کرے کہ جس وقت میں آنکھ کو غلط استعمال کر رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ اس وقت میری بینائی واپس لے لے اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ جب تک تم بد نگاہی نہیں چھوڑو گے اس وقت تک یہ بینائی نہیں ملے گی، تو میں 1000 مرتبہ اس بد نگاہی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ تو جب میں اس وقت اس گناہ سے بچنے کے لیے تیار ہو سکتا ہوں تو آج بھی یہ سوچ کر تیار ہو سکتا ہوں کہ میرے مالک نے مجھے اس گناہ سے منع کیا ہے۔ آدمی یہ سوچے میرے بھائیوں کہ جس محسن و مربی نے بلا معاوضہ یعنی بے مانگے بلا قیمت یہ نعمت مجھے دے رکھی ہے، اس کی مرضی کے خلاف اس کو استعمال کرنا بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بڑی نمک حرامی کی بات ہے۔ اس نمک حرامی سے بچنے کے لیے میں اس گناہ کو چھوڑتا ہوں اور پھر ہمت کر کے اس گناہ کو ہٹا لے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں بڑی طاقت دی ہے، اپنی ہمت سے بڑے بڑے پہاڑ سر کر لیتا ہے، لہذا اس ہمت کو استعمال کرو اور اس نظر کو ہٹا لو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نگاہ کو غلط جگہ سے ہٹا لے گا، اللہ اس کو ایمان کی ایسی روحانی لذت عطا فرمائیں گے جس کے آگے بدنگاہی کی لذتیں ہینچ در ہینچ ہے، ان لذتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک کام اور کرنا ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں بے ہمت ہوں، بے حوصلہ ہوں، اے اللہ جب آپ نے یہ کام گناہ قرار دیا ہے تو اپنی رحمت سے مجھے ہمت بھی عطا فرمائیے، مجھے حوصلہ بھی دیجیے، اور مجھے اس بات کی توفیق بھی عطا فرمائیے کہ میں آپ کے اس حکم پر عمل کر سکوں اور آپ کی دی ہوئی اس نعمت کو صحیح استعمال کر سکوں، غلط جگہ استعمال کرنے سے بچوں، خاص طور پر اس وقت جب آدمی گھر سے باہر نکلے، چونکہ اس وقت فتنے کے ماحول کی طرف نکل رہا ہے، نہ جانے کون سا فتنہ پیش آ جائے۔ اس لیے گھر سے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ میں عہد تو کرتا ہوں کہ آپ کی دی ہوئی اس نعمت کو غلط استعمال نہیں کروں گا، لیکن مجھے اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے اور میں اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک آپ کی مدد شامل حال نہ ہو، اس لیے یا اللہ مجھے اپنے فضل و کرم سے اس فتنے سے بچا لیجئے۔ یہ دعا مانگ کر میرے بھائیوں گھر سے باہر نکلو اور ہمت کو کام میں لاؤ، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کرو۔ اگر انسان یہ کام کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس فتنے سے محفوظ رہ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔